बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पर। एक्चुअली ये जो टॉपिक जिस पर मैं बात करने जा रही हूँ ये हर किसी को अफेक्ट करेगा इंडिविजुअली, बिकॉज एक तरह से आप समझ लीजिए हम सबकी ज़िंदगियों में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। इसीलिए मैंने ये वीडियो जो है ये रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। यही हमारा काम है कि हम आपको इन्फॉर्मेशन दें कि जो अहम होने जा रहा है उसको हैंडल कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है और उसके जो असरात हैं उनको किस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। बात हो रही है सैटर्न के ट्रांजिट की फ्रॉम पाइसेस टू एरीज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉस्मिक इवेंट है। इस कॉस्मिक इवेंट की बेस जो है वो आप समझ लीजिए कि एक बहुत रेडिकल चेंज है। जो ये वाला व्हील हो गया, इसका इंट्रो सुनने की कोशिश कीजिएगा, शुरू से एंड तक इसका इंट्रो सुनिएगा, क्योंकि इसके इंट्रो में मैंने कोशिश की है मैं बहुत ही आसान ज़बान में आपको बता सकूं कि ये चीज़ क्या है जिसको इतनी अहमियत हम सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट दे रहे हैं, इसकी अहमियत क्या है और ये जो आपको किस तरह से इफेक्ट होगा। उसके बाद हम इंडिविजुअल भी जाएंगे सब साइंस पर, लेकिन ये इंट्रो सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि सैटर्न जो है वो घर तब्दील कर रहा है। सैटर्न ने पूरा एक साइकिल कंप्लीट किया है। पाइसेस में ज़ोडिएक का एंड होता है, लास्ट डिग्री ऑफ ज़ोडिएक पाइसेस की, और उसके बाद आगाज होता है एरीज से 0 डिग्री। 0 डिग्री एरीज इज द स्टार्टिंग और द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ ज़ोडिएक। इसने एंड से आना है बिगिनिंग पर 0 डिग्री। वहाँ पर नेपच्यून पहले से ही मौजूद है, यानी कि नेपच्यून और सैटर्न दोनों जो हैं ये इस वक्त एंड अपना पूरा साइकिल ख़त्म करके तो पहुँच गए हैं दोबारा नए सिरे से एक नया साइकिल शुरू करने, जिसके बहुत ज़्यादा असरात होंगे पूरी दुनिया पे। सैटर्न क्या है? सैटर्न के बारे में बहुत सारे लोग बातें करते हैं। इसको कहा जाता है ग्रेट मैलेफिक या नैसे अकबर। इसको बहुत ज़्यादा डरते हैं इससे लोग, 60 सती को भी इसी से कनेक्ट करते हैं और हर सख्ती को, हर प्रॉब्लम को इसी जोहल से, जिसको शनि भी कहा जाता है, इससे एसोसिएट करते हैं। मैं इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखती। मुझे लगता है कि सैटर्न जो है ना, ये आपकी ज़िंदगी में आता है एक उस्ताद सख्त की तरह, एक हार्ड टास्क मास्टर की तरह। ये आपकी ज़िंदगी में आता है, जो आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में या जिस भी घर में आपके आता है, वहाँ पर ये करेक्शन करने आता है। वहाँ पर जो हमने गलतियां की होती हैं वो उसको दुरुस्त करता है। हम ह्यूमंस की नेचर ये है कि हम अपने जो हालात हैं उनके साथ एडजस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का नाखून, सिंबॉलिकली बता रही हूँ, ये नाखून टूटा हुआ है, तो हम इस तकलीफ के साथ जीना सीख लेते हैं, उसको उतारते नहीं हैं, क्योंकि उस झटके से, उस तकलीफ से डर लगता है। लिहाजा हम अपनी तकलीफ के साथ, अपने दर्द के साथ जीना सीख लेते हैं। सैटर्न क्या करता है, जब ये आता है तो उस टूटे हुए नाखून को एक झटके से उतार देता है। एक चीख तो निकलती है, लेकिन उसके बाद आराम आ जाता है। दिस इज व्हाट सैटर्न है, कि ये आके सफाई करता है। जो चीज़ हमें सूट नहीं करती है, जिस चीज़ के साथ हम आदी हो गए हैं, जिन तकलीफ़ों के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ रहने, ये उनको वहाँ से दूर करता है, सफाई करता है। और इसे आप क्लीनिंग भी कह सकते हैं, कंप्लीट क्लीनिंग भी, सफाई भी कह सकते हैं। और जब सफाई होती है, पेंट पॉलिश हो रहा होता है, झाड़ू पोछा हो रहा होता है, कालीन उठा के सफाई की जा रही होती है, तो बहुत ज़्यादा डस्ट भी होती है, बहुत ज़्यादा उससे छींकें भी आती हैं, बहुत ज़्यादा गंद भी निकलता है, लेकिन फिर साफ हो जाता है। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू फेस। ये जो सैटर्न का एरीज में आना है, ये वाला चंद महीनों के लिए है। इस पर हम कंप्लीट बात करेंगे 2026 में, क्योंकि सैटर्न ने इस साल 2025 में, मैंने जब आपका किया था, ईयरली किया था, तब भी आपको वहाँ पर ये इंडिकेशन दी थी कि 25 मई को सैटर्न आएगा एरीज में और यहाँ पर से वापस पाइसेस में चला जाएगा 1 सितंबर को। ये एक रूटीन है कि पहले आता है, विजिट करता है, थोड़ा सा हम एक फिल्म का ट्रेलर देखते हैं, हमें अंदाज़ा होता है कि कौन सी फिल्म अब हमारी ज़िंदगी में चलने वाली है। 25 मई से 1 सितंबर तक ये रहने वाला है एरीज में, और इस दौरान में हम अपनी ज़िंदगियों में एक वाज़ेह तब्दीली देखेंगे, अपने इज्तिमाई कलेक्टिव लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में,
ऑल ओवर द वर्ल्ड देखेंगे। और आप सुन रहे होंगे जब ये इंडिया पाकिस्तान की जंग का किस्सा चल रहा था तो सब कह रहे थे वेट फॉर 25 मई, वेट फॉर 25 मई। तो उसकी वजह यही थी कि ये यहाँ पर आकर तो अपना एक रोल प्ले करेगा। तो ये कुछ इसकी कहानी है। और एरीज में इसका आना, इसको एस्ट्रोलॉजर्स इतनी अहमियत इसलिए भी दे रहे हैं कि एरीज का जो रूलर है वो है मार्स और सैटर्न एक दूसरे के जानी दुश्मन है, आर्क एनिमीज हैं एक दूसरे के। लिहाजा सैटर्न की एरीज में फॉल होती है, इसका यहाँ जवाल होता है। ये उस तरह से वर्किंग नहीं कर सकता अपनी स्ट्रेंथ के साथ जिस तरह इसको करनी चाहिए। और साथ ही इसके नेपच्यून भी है। नेपच्यून को क्या कहते हैं कि ये एक ख्वाब देखता है। सैटर्न जो है ये सख्ती लेकर आता है, ये आपको झटका के नींद से उठा देता है। आप ख्वाब देख रहे होते हैं, ये आपको नींद से उठा देता है। नेपच्यून और सैटर्न दोनों जो हैं ये एक दूसरे का मुकम्मल तजाद है, टोटल ऑपोजिट्स हैं। इस पर हम अलहदा से बात करने वाले हैं। वो पूरा जो है ना चैप्टर है जिस पर अभी बात नहीं हो सकती। सो ये जो इसे हम ऑड कपल कहते हैं, एक दूसरे का बिल्कुल ऑड, अलिफ नून की तरह, दे आर टोटली ऑड। अब यहाँ पर जो सिलसिला चलेगा सैटर्न के साथ, अगर आपको याद है कि जो लोग थे उस टाइम पर कि जो सैटर्न का लास्ट विजिट था यहाँ पर एरीज में, वो था 1996 से 1999 तक। एग्जैक्ट डेट्स मैं भी आपको बता देती हूँ। ये था अप्रैल 1996 से लेकर तो अक्टूबर 1998 तक। अगर आप वो दौर याद करें, उस दौरानिए में जब ये आया था, ये जो इसका प्रीवियस साइकिल था, अब इसने 30 साल पूरे कर लिए हैं। इसको कहते हैं सैटर्न रिटर्न भी कहते हैं। जिनका पैदाइशी सैटर्न है एरीज में, उनके लिए तो बेहद अहम साल है ये, जिनका सेकंड रिटर्न बन रहा है। तो क्योंकि तकरीबन इसको 30 साल लगते हैं। 1998 में अगर हम चले जाएं, 1996 ये जो दौर था, अगर आपकी मेमोरी में है या आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप याद करेंगे 1999 में कि ये कौन सा दौर था जो जिसे हम जेन एक्स कहते हैं। शायद उस वक्त ये लोग बड़े हो रहे थे या पैदा हो रहे थे, उस वक्त ये अपने माहौल से सीख रहे थे। और उस वक्त इंटरनेट, एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेट, ये एक नई चीज़ थी जो उस वक्त स्टार्ट हुई थी। फिर उसके बाद ये जो टेक जाइंट्स हैं, अमेज़ॉन है, गूगल है, इनका स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जिसे कहते हैं ना ऑनलाइन रहना, ईमेल्स करना, ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में नई नई दाखिल हुई और हमने इनके साथ एडजस्ट करना सीखा। सो अब उस चीज़ को अब देखिए कि पिछले 30 सालों में इंटरनेट जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। गूगल ने सीनियर्स की जगह ले ली, बड़ों की जगह अब गूगल है। गूगल को सारा कुछ पता है, अब बच्ची से पूछने के या किताबें देखने के या उस्ताद के पास जाने के हम गूगल कर लेते हैं हर चीज़। सो दैट इज़ हाउ आवर लाइव्स वर चेंज्ड। सैटर्न जो है ये स्ट्रक्चर लेकर आता है, चीज़ों पे लिमिटेशंस लाता है, उन्हें एक बॉक्स में बंद करता है। एरीज इनोवेशन है, लीडर है, नयापन लेके आता है। सो एक नयापन हमारी जिंदगियों में आया, बट इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। अब उसके बाद ये जो वाइब है ना, ये जो वाइब स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी ये एक इसका ऑफिशियल रेजिडेंस नहीं है एरीज में, इसका ये थोड़ा सा टाइम है जो इसने यहाँ पर गुजारना है एरीज में। और एरीज और नेपच्यून के साथ इसने ये वक्त गुजारना है और हमारी ज़िंदगियों को इसने मुकम्मल तौर पर चेंज करना है। अब आप पूछते हैं कि हम इसको कैसे इसको हैंडल करें, वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन बात ये है कि जो एनर्जी है सैटर्न की, वो एरीज की एनर्जी से नहीं मिलती। सैटर्न की जो एनर्जी है वो एरीज, वो नेपच्यून के साथ नहीं मिलती। फिर एरीज से पहले होकर गुजरा राहु होकर गुजरा, फिर यहाँ पर राहु केतु का यहाँ पे एक्सेस था, फिर यहाँ पर वो लगे चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण यहाँ पर लगे। तो ये वो एरिया जहाँ शदीद एक्टिविटी है। और अब देख लीजिए पिछले 2 सालों में हमारी ज़िंदगी में किस तरह की एक्टिविटी रही है। और एक बेसिक एक्टिविटी तो ये रही है कि जैसे आपको लगता है कि हर चीज़ का जो हल है वो जंग है।
یعنی کہ جو آپ کو چاہیے، جو چیز بھی آپ چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو لڑائی کرنی ہے، جھگڑا کرنا ہے، کانفلکٹ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے اور اپنے ڈریمز کو پانے کے لیے جنگ کرنی ہے. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کچھ یہاں پر ہو رہا ہے. سیکھنا ہم نے کیا ہے یہاں سے؟ سیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ہر چیز کا حل جنگ نہیں ہوتی. ایک اور بڑی اہم بات اس وقت یاد مجھے آ رہی ہے کہ جو سلو موونگ پلانٹس ہوتے ہیں نا، بہت عرصے سے ہم 2025 کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ عرصہ دراز بعد ایسا ہو رہا ہے کہ جو سلو موونگ پلانٹس ہیں وہ سب کے سب گھر بدل رہے ہیں. سیٹرن گھر بدل رہا ہے، راہو کیتو نے گھر بدلا ہے، نیپچون نے گھر بدلا ہے، اور اب آگے یورینس بھی گھر بدلے گا، اور اس کے بعد جو جوپیٹر ہے وہ بھی گھر بدلے گا. یہ اتفاق نہیں ہوتا، یہ اتفاقیہ طور پر یہ حالات پیدا نہیں ہوتے. ان کی پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، یہ کچھ نہ کچھ کرنے آ رہے ہوتے ہیں. اور اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو کرنے آ رہے ہیں نا، یہ ہماری زندگیاں تبدیل کرنے آ رہے ہیں، وقت تبدیل کرنے آ رہے ہیں، ایج آف ایکویریس کو اسٹیبلش کرنے آ رہے ہیں، جو بیلنس آف پاور ہے اس کو تبدیل کرنے آ رہے ہیں. عام انسان جو ہے اس کی اہمیت کا احساس دلانے جا رہے ہیں. اور اب جو سائیکل شروع ہوگا، ایک برانڈ نیو چیپٹر شروع ہو رہا ہے ہماری آپ کی سب کی زندگیوں میں. اس میں ہم یہ دیکھیں گے اگلے تقریباً 3 سالوں میں ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں سیٹرن نے جو یہاں گزارنے ہیں فیبرری 2026 میں آفیشیلی وہ ایریز میں آ جائے گا. فیبرری 2026 اس کے آن ورڈز ہم دیکھیں گے، بلکہ آپ سمجھ لیجئے کہ مئی 2025 آن ورڈز ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، نقشوں پر بہت زیادہ تبدیلیاں آتی ہیں. بہت سارے ملک نئے پیدا ہوتے ہیں، بہت سارے بڑے ملک جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں. جغرافیہ جسے کہتے ہیں، جغرافی چینج ہونے والی ہے، ملکوں کی سرحدوں کی شکلوں کی. نئے سرے سے ہم ایک نئی دنیا آباد کرنے جا رہے ہیں. اگلے 2 سالوں میں اس کا آغاز ہوتا ہے، اور 30 سالوں میں آپ دیکھیں گے the world will totally change. اور ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک سائیکل شروع ہوا تھا 1996 میں، اس کا اختتام ہے. جو سیٹرن نے واپس جانا ہے 1 سپٹمبر کو پائسس میں. سیٹرن کا یہ جو سائیکل ہوتا ہے نا، جب یہ گھر میں آتا ہے اپنا آفیشیل وہاں پر رکتا ہے پھر واپس جاتا ہے، تو اب اس کا آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے بہت سارے لوز اینڈز ہیں. یہ مئی سپٹمبر کے بعد فیبرری تک کا جو ٹائم ہے وہ اس طرح سے امپورٹنٹ ہے. سیٹرن نے آیا آفیشیلی آ کے ایریز میں اپنا ایریز کا حال چال پوچھا، دیکھا سب سے، باقی جو زوڈیاکس ہیں جس گھر میں جہاں اس کا اثر پڑے گا، اس کی وائبس جائیں گی وہاں پر، سب اس کو محسوس کریں گے، اور اس کے بعد یہ واپس چلا جائے گا. واپس کیوں جائے گا پائسس میں؟ واپس اس لیے جائے گا کہ سیٹرن نے واپس جا کے لوز اینڈز ٹائی کرنے ہیں. ایسے سمجھ لیجئے کہ پچھلے 30 سالوں میں جو اس نے کام کیا پائسس میں آ کر، جیسے اب ہوتا ہے نا کہ بعض چیزوں کو ایک، اگر میں تھوڑی سی اگزامپل دوں کہ کچھ بے کفن لاشیں، کوئی ایسی چیزیں جو اپنے انجام کو تو پہنچ چکی ہیں لیکن ابھی انہیں دفنایا کفنایا نہیں گیا، تو ان بے کفن لاشوں کو دفنایا جائے گا. جو پرانے سسٹمز ہیں، جو پرانی روایات ہیں، جو پرانے نارمز ہیں، وہ تمام چیزیں جو اب نہیں جائیں لیکن وہ ابھی تک لٹک رہی ہیں، ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے یہ واپس پائسس میں جائے گا. ان سارے لوز اینڈز کو ٹائی کرے گا، اپنے پچھلے 30 سال کے کیے ہوئے کاموں کو فائنل لک دے گا، فائنل شکل دے گا، اور انسان کی جو ایز اے ہیومن بینگ، انسان کی عزت، انسان ایک عام آدمی کا وجود، اور یہ بڑے بڑے جو نوبیلٹی ہے اس کا خاتمہ. یہ کرنے کے بعد پھر پائسس سے نکل کر یہ ایریز میں آ کے ہماری زندگیوں میں ایک نیا آغاز کرے گا. اب دیکھتے ہیں کہ ہماری انڈیویجول لائفز میں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایریز کو. اب ایریز لوگوں نے اتنی زیادہ ایکٹیویٹی دیکھی ہے پچھلے 2 سالوں میں، ان کی زندگی میں اس وقت بھی بہت زیادہ، آپ سمجھ لیجئے کہ تھرتھلی سی پڑی ہوئی ہے. یہاں پر مرکری بھی ریٹروگریڈ ہوا، یہاں پر وینس نے 18 مہینے بعد اس کا ایک ریٹروگریشن ہوتی ہے، وہ بھی یہاں ریٹروگریڈ ہوا. یہاں 2 گرہن بھی لگے. سو پھر اس کے بعد یہاں سے اب نیپچون آ گیا، اب اس کے بعد سیٹرن آ گیا. لہٰذا ایریز لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو، ہیکٹک اور اتار چڑھاؤ کا شکار رہی ہے. اب یہاں پر
یہ جو اس کی ڈپ ہے، سیٹرن کی ڈپ ہے آپ کے گھر میں، اس میں ایک دو بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ سیٹرن رول کرتا ہے آپ کا 10واں گھر. 10واں گھر ہوتا ہے آپ کے اسٹیٹس کا، نام کا، کاروبار کا، بزنس کا، باپ کا. یہ باپ کا گھر ہوتا ہے، اس کو رول کرتا ہے. جب یہ آپ کے گھر میں آ گیا تو ایک تو اس نے آپ کی پوری پرسنالٹی، آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے جیسے پوری پرسنالٹی، آپ کی سوچ، کس طرح آپ دنیا سے کنیکٹ کرتے ہیں وہ، اور اس کے بعد روٹس. آپ جیسے انسان واپس گھر کو لوٹتا ہے نا، اب یہ آپ کے لیے ٹائم ہے. یا جب آپ گھر سے دوبارہ دنیا فتح کرنے کے لیے نکلتے ہیں وہ، یا جب آپ دنیا فتح کر کے گھر واپس آ جاتے ہیں. یہ دو کنڈیشنز اس دفعہ لگتی ہیں آپ کی زندگی میں. اور اس کے جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ ایک بگ ڈیل ہے، اس کو آپ کو لائٹلی نہیں لینا، کیونکہ اس بگ ڈیل میں آپ سمجھ لیجئے کہ اس نے آپ کی زندگی میں بہت تبدیلیاں لے کر آنی ہیں، اور زیادہ تر تبدیلیاں جو ہیں یہ آپ کی پرسنل لیول پر دکھائی دیتی ہیں. اس کا بیسک امپیکٹ آپ کی ذات پر ہونے جا رہا ہے، آپ کی پرسنالٹی پر ہونے جا رہا ہے. اور اسے کہتے ہیں ناؤ یو آر گروئنگ اپ. ہوتا ہے نا کہ ناؤ یو گرون اپ، آپ اب بڑے بڑے فیصلے کرنے جا رہے ہیں. اگلے 2 سال میں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ پر ذمہ داریاں جو ہیں وہ کافی زیادہ ذمہ داریاں آپ اٹھانے جا رہے ہیں. اور ذمہ داریاں اٹھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں گروتھ کا ٹائم وہ بھی ہے، آپ کو برداشت کرنا ہوگا. وہ تمام رشتے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے، وہ چیزیں جن کی آپ کو ضرورت نہیں تھی، جنہیں آپ نے اپنے ساتھ لٹکایا ہوا تھا، جنہیں آپ نے اپنے گھر میں پرانی چیزیں جنہیں آپ نے صرف رکھا ہوا تھا وہ جگہ گھیر رہی تھی، وہ چیزیں اب آپ کی زندگی سے صاف ہو جائیں گی. سمجھ لیجئے یہ کلیننگ کا ٹائم ہے. اس ٹائم کو آپ کو برداشت اس لیے کرنا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے آپ کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے، اور اس بہتری کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے. کیونکہ بہتری جو ہے، جیسے اگر آپ کوئی جنگ جیتتے ہیں تو پہلے آپ جنگ لڑتے ہیں، پھر آپ جنگ جیتتے ہیں. سو یہ وہ ٹائم ہے آپ کے لیے جہاں آپ کی زندگی میں بہت زیادہ آپ کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا. اب ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم جیسے اس ٹائم پہ ہمیں بہت زیادہ اپنے لیے چیریٹی کرنا، اپنا لاکی سٹون پہننا، وہ سارا بھی کچھ بھی آپ کو کرنا چاہیے. if you ask me کہ آپ کا لاکی سٹون کون سا اس ٹائم پر ہوگا، تو ایک تو آپ ریڈ جیسپر پہن سکتے ہیں، اور آپ یہ ایک ایرانی یاقوت ہوتا ہے، اٹس لائک ڈراپ آف بلڈ، یہ آپ رکھ سکتے ہیں. دوسرا یہ سرخ عقیق ایگیٹ، ریڈ ایگیٹ، یہ آپ رکھ سکتے ہیں. یہ اس کے علاوہ آپ روبی پہن سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ اگر جیسپر لے لیں گے سارے آرام سے مل جاتے ہیں. خاص طور پہ یہ جو ایرانین روبی ہے، یہ بڑا سستا عام مل جانے والا پتھر ہے، آپ کو کہیں سے بھی مل سکتا ہے. بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بیچنے والا صحیح ہو، آپ کو شیشہ نہ دے رہا. اور سرخ عقیق اگر مل جائے، سرخ عقیق ایک ریئر چیز ہے اور کم اویلیبل ہوتا ہے. عقیق کے 2-4 رنگ ہی ہیں جو پاپولر ہیں، تو سرخ عقیق اگر آپ ڈھونڈ لیں گے آپ کو بہت سستا مل جائے گا. 2-2.5 ہزار میں آپ کو، اس سے بھی کم پہ آپ کو مل جائے گا. اور اس میں اس کی بس پہچان کر کے آپ ایک سرخ عقیق لے لیجئے، اور ساتھ چیریٹی اور جو اس کے علاوہ آپ کو کرنا چاہیے اس پر ہم ایک علیحدہ سے پروگرام کریں گے. اب موو کرتے ہیں ٹورس کی طرف. ہمارے جو ٹورس دوست ہیں ان کے لیے جو یہ سیٹرن کا 12ویں گھر میں آنا، ایریز میں آنا بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ہمارے جو ٹورس دوست ہیں یہ ارتھ سائن ہے. ارتھ سائن ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے یہ تھوڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، تھوڑے گراؤنڈڈ ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ جسے کہتے ہیں چیزوں کو جب تک سٹیبل نہ ہو انہیں کمفرٹ کا احساس نہیں ہوتا. اب 12واں گھر روحانیت کا، اسپریچولیٹی کا، ایک اسپریچولیٹی کا گھر ہے. وہاں پر نیپچون آ گیا، آپ کا لاشعور، آپ کے ڈریمز، آپ کی گٹس، وہ چیزیں ملٹی پلائی ہو گئی، آمدنیوں سے زیادہ بڑھ گئی. اور اس کے بعد سیٹرن آ گیا جو آپ کو جو آپ کے اندر کی جو روحانیت ہے اس کو اوپر لے کر آئے گا. اور یہ دونوں پلینٹس 30 سال ہو گئے سیٹرن یہاں سے نہیں آیا تھا، اور میرا خیال ہے 200 سال بعد نیپچون یہاں پر آیا. تو یہ انرجی جو آپ فیس کرنے جا رہے ہیں یا دیکھنے جا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے ان یوزول ہے، ان یوزول بھی ہے، اور تھوڑی سی آپ اسے کہہ لیں ڈیفیکلٹ بھی ہے. اور آپ کو جیسے اسٹیبل اور گراؤنڈڈ رہنا ہے اس دورانیے میں. اس دورانیے میں کوشش کریں کہ آپ جیسے ہوتا ہے نا، جو بھی کرنا چاہتے ہیں اسے ایک دفعہ آپ اپنے ریکنفرم کر لیجئے.
کیونکہ سارا کچھ میس اپ ہو سکتا ہے. حقیقت اور خواب یہ آپس میں مل سکتے ہیں. ان دونوں کو آپ نے تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا تھوڑا سا اس چیز کو آپ نے ہیلدی وے میں لینا ہے. آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. آپ بار بار کنفیوز ہو سکتے ہیں. آپ کو لگے گا کہ آپ کی انٹیویشن بھی بہت زیادہ ہے. آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ خواب پہ یقین کریں یا حقیقت پہ یقین کریں, گراؤنڈ پہ یقین کریں. دونوں اس ڈیفیکلٹ انرجی کو برداشت کرنا آپ کے لیے بہت تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ضرور ہو سکتا ہے, لیکن کرنا تو پڑے گا, تبھی کلیئرٹی آئے گی. اور اگر آپ کو ماضی کی یادیں آتی ہیں یا پاسٹ نوسٹالجیا ہوتا ہے یا ماضی کے لوگ آتے ہیں یا جیسے ماضی کے کھاتے کھلتے ہیں یا ماضی کے قرضے ادا کرنا پڑتے ہیں, تو ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کی زندگی میں وہ تمام عادتیں جو آپ کی زندگی کو ڈسٹرب کر رہی تھی, بیڈ ہیبٹس جو ہوتی ہیں یا سیلف سیبوٹیشنگ ہیبٹس جیسی ہوتی ہیں, اسموکنگ ہو گیا یا اس طرح کی وہ آپ کی عادتیں جو آپ کی زندگی کو پیٹرن کو انہیلدی پیٹرن کہہ لیجیے, وہ انہیلدی پیٹرن آپ کی زندگی سے نکل جائے گا اور ڈسٹرپٹیو ہوگا تھوڑا سا. اور اس کے بعد آپ ایسے لگتا ہے کہ جیسے سمبولیکلی ایک تتلی ہوتی ہے نا, اس کا ایک کوکون ہوتا ہے, وہ جب اس کوکون کو توڑتی ہے نا تو اس سے باہر پھر بڑے بڑے خوبصورت پر اس کے پھیلتے. سو آپ سمجھ لیجئے آپ کے لیے کوکون مومنٹ ہے جہاں پر آپ کو اپنے خوبصورت پر پھیلانے کے لیے بہت زیادہ ہمت کرنی پڑے گی, بہت زیادہ اپنے آپ کو اسٹرینتھ دینی پڑے گی. اور ویسے بھی آپ کے 9ویں گھر کا مالک ہے, 9ویں اور 10ویں گھر کا مالک ہے سیٹرن. تو سیٹرن جو ہے یہ آپ کے لیے سیکھنا, جسے کہتے ہیں نا نالج, سیکھنا. سیٹرن کے گزرنے کے بعد اگر آپ میٹرک پاس تھے تو آپ پی ایچ ڈی ہو جائیں گے سمجھنے میں, چیزوں کو دیکھنے میں. میچورٹی کا لیول آپ کا ان 2 سالوں میں اتنا انکریز ہوگا. اب چلتے ہیں جیمنائی کی طرف. ہمارے جو جیمنائی دوست ہیں ان کے لیے سیٹرن, ان کے لیے یہ جو سال ہے نا 2025, یہ اوورآلی بے پناہ امپورٹنٹ سال ہے. پہلی بات یہ کہ آپ کے گھر میں سال کے شروع میں جون تک جوپیٹر آپ کے اپنے گھر میں رہا. جوپیٹر کی اپنی ایک فیسٹیوٹی ہوتی ہے, اس کا یہاں پر آنا ہم بہت لکی تسلیم کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کے اپنے گھر میں آ جائے گا یورینس. یورینس بھی بہت ڈسٹرپٹیو ہوتا ہے, یہ جائے گا, جوپیٹر جائے گا, یورینس آ جائے گا, یعنی کہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی. اور پھر 2 سپر مون بھی آپ کے گھر میں ہونے والے ہیں. سو آپ کی زندگی جو ہے اس میں تبدیلیوں کا ایک سلسلہ وار اچھی تبدیلیاں آپ کی زندگی میں ہوں گی. اب آپ کے جو آپ کا 11واں گھر ہے اس میں آ جائے گا سیٹرن اور نیپچون. سیٹرن اور نیپچون کا 11ویں گھر میں ہونا بہت زیادہ امپیکٹفل ہے. 11واں گھر کہتے ہیں بیت الامید, آپ کی جس کو ہم بیت الامید بھی کہتے ہیں, ہوپس اینڈ ایکسپیکٹیشنز بھی کہتے ہیں, آپ کے خواب بھی کہتے ہیں, اور آپ کے دوست بھی. یہ گھر ان چیزوں کو مینج کرتا ہے. اس کے بعد یہ رول کرتا ہے آپ کے 8ویں گھر کو. 8واں گھر ہوتا ہے آپ کی وراثت کا, آپ وراثت سمجھ لیجئے. اس کے بعد آپ اس کو جتنے بھی کلوز ریلیشن شپ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, اور ٹیکس کے معاملات ہو گئے, وراثت کے معاملات ہو گئے, قانونی معاملات ہو گئے, ان کو یہ دیکھتا ہے. سو اس کا 11ویں گھر میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک زندگی میں اب ایک آپ کی نئی ٹیم بنے گی, یعنی آپ کی زندگی میں بہت سارے نئے لوگ آئیں گے, اور آپ اپنی زندگی میں لانگ ٹرم گولز بنائیں گے. اگر آپ ابھی تک آرٹیکل لکھتے رہے تو اب آپ کتاب لکھنے کا سوچیں گے اور کتاب لکھ بھی ڈالیں گے. سو اس طرح کا بھی ہوگا. اور جسے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے جو جیمنائی دوست ہیں, یہ سوشلائزنگ ان کی زندگی کا مین حصہ ہوتا ہے, ملنا جلنا. لیکن اب آپ سیکھیں گے کہ کیا اسے کہتے ہیں, کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی امپورٹنٹ ہوتی ہے. بہت زیادہ دوست ہونے سے بہتر ہے چند بہت اچھے اور پیارے دوست ہو. لیس سوشلائزنگ, آپ چوزی ہونا شروع ہو جائیں گے, چیزوں کو چوز کرنے لگ جائیں گے, آپ پکی ہونا شروع ہو جائیں گے, پک کرنے لگ جائیں گے. اس طرح کی کوئی سچویشن آپ کی زندگی میں آئے گی, اور آپ کو جو بھی آپ کی پلاننگز ہوتی ہیں نا زندگی میں, آپ نے کیا پلان کرنا ہے, کیسے پلان کرنا ہے, کس کو پلان میں شامل کرنا ہے, کس کو نہیں کرنا, رازوں کو کیسے چھپانا ہے, چیزوں کو افشا ہونے سے کیسے بچانا ہے, چیزوں کو انفارمیشن کو روکنا کیسے ہے, یہ باتیں ہم سیکھنے جا رہے ہیں.
یعنی کہ آپ بیسیکلی آپ یہ سیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو پلان یور لائف، لانگ ٹرم گولز کیا ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی انٹیمیٹ اور آپ کے کلوز رشتے ہیں ان کے وہ بھی آپ کی زندگی میں اہم ہونے والے ہیں. اب یہاں پر ہمارے جو جیمنائی دوست ہیں ان کو ہو سکتا ہے بار بار ایگزرشن فیل کریں، آپ بار بار آپ ڈپریشن فیل کریں، یا بار بار آپ کو لگے کہ تھکاوٹ محسوس ہو. سو آپ نے ان چیزوں کو کیئرفلی ہینڈل کرنا ہے. سب سے پہلے آرام، ریسٹ پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ 11واں گھر جو ہوتا ہے وہ ہیکٹک ہوتا ہے تھوڑا سا، کیونکہ اس میں ٹیم شامل ہوتی ہے، ٹیم ورک شامل ہوتا ہے، لوگ شامل ہوتے ہیں. سو آپ اپنی زندگی کو ایک نئے انداز سے جینے جا رہے ہیں، یعنی کہ آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ تبدیل ہونے جا رہا ہے. اب یہاں پر جو آپ کا لکی سٹون ہے وہ بنتا ہے بلو لیس اگیٹ، نیلا عقیق جس میں سفید لائنیں ہوں. یہ ایزیلی اویلیبل پتھر ہے. یہ میرے پیچھے سارے بلو لیس ایگیٹس لگے ہوئے ہیں، کافی سارے. یہ نیلا ہوتا ہے اور اس کے اندر وائٹ لائنز ہوتی ہیں. اگر آپ یہ پہن لیتے ہیں یا اس کے ساتھ سٹرن جو ہوتا ہے، یہ سٹرن از گولڈن سٹون. اگر آپ سٹرن پہن لیتے ہیں، جیسے یہ بھی سٹرن کا رف پڑا ہوا ہے، تو دیٹ ول آلسو بی ویری ہیلپ فل فار یو. اب چلتے ہیں کینسیرینس کی طرف. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے یہ سیٹرن کا جو ٹرانزٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ سیٹرن رول کرتا ہے آپ کے 7ویں گھر کو، یعنی دنیا کو، سارے اہم ریلیشن شپ کو، جتنے بھی لیگل ریلیشن شپس ہوتے ہیں. آپ کا اسپاؤس ہوتا ہے، یا آپ کا اسپاؤس سمجھ لیجیے، آپ کے بزنس پارٹنر سمجھ لیجیے، جن کے ساتھ کانٹریکچوئل ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ. سو یہ آپ کے 7ویں گھر کو رول کرتا ہے، اور آ گیا ہے آپ کے 10ویں گھر میں. 10واں گھر ہوتا ہے باپ کا گھر، زندگی میں موجود تمام مردوں کا گھر، آپ کے سٹیٹس کا، آپ کے نام کا، شہرت کا، بزنس کا، اس کا گھر مانا جاتا ہے 10واں گھر. سو یہاں پر سیٹرن اور نیپچون کا آنا آپ کے لیے بے پناہ اہم ہے، کیونکہ ہمارے جو کینسیرین دوست ہیں ان کے لیے سٹیٹس، نام اور رشتے بہت اہم ہوتے ہیں. گھر جو ہے گھر اور باپ سے بنتا ہے گھر. سو باپ ہمارے کینسیرین دوستوں کے لیے بے پناہ امپورٹنٹ ایک چیز ہوتی ہے. ماں تو ہوتی ہی ہے، لیکن اب باپ کی بھی اب 2 سالوں میں اہمیت ہونے والی ہے. اگلے 2 سال آپ کے لیے کاروبار کے حوالے سے، کام کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، بزنس ریلیشنز کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں. اور چونکہ سیٹرن کے ساتھ نیپچون بھی ہے، اور یہ بیٹھے ہیں اس وقت ایریز میں، یعنی آگ اور پانی اور مٹی کا کھیل، سارا کچھ زندگی میں میس اپ ہوتا نظر آتا ہے. آپ نے بہت کیئرفلی اس وقت کو چلانا ہے، کیونکہ 3 دہائیاں پہلے جب یہ یہاں پر آیا تھا 96 سے 98 کے دوران، اگر آپ اس ٹائم کی ہسٹری پڑھیں یا اس ٹائم کو دیکھیں کہ ان دنوں میں کیا سچویشن ہوئی تھی، تو آپ کو بہتر تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا. سو اب جو 2025 کا یہ لاسٹ فیز ہے، کیونکہ سیٹرن نے آ جانا ہے 10ویں گھر میں، اور جوپیٹر نے جون میں آ جانا ہے آپ کے گھر میں، اور ان کا آپس میں جو ہے ایک کنیکٹیوٹی بہت اسٹرانگ بنے گی. آپ کے لیے آنے والے دن بہت اسٹرانگ، امپورٹنٹ اور تبدیلیوں سے بھرے ہوئے ہیں. یہ جو تبدیلیوں سے بھرے ہوئے دن ہیں آپ کی زندگی میں، اس میں بیسک جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ ریکوائرڈ ہے آپ کی ریزیلینس اور آپ کی چیزوں پر اسٹرانگ گرپ. اور اٹس آل اباؤٹ کریئر. اگلے 2 سالوں میں اٹس آل اباؤٹ کریئر. اگر آپ کام نہیں کرتے تو آپ کام کرنا شروع کر دیں گے. اگر آپ کے کام میں آپ سمجھ لیجیے دس از جرنی اپ ہل، آپ پہاڑ کی چڑھائی چڑھ رہے ہیں. تو جو ایکسٹرا بیگیج ہے، ایکسٹرا لیگیج ہے، وہ خود بخود آپ سے اتر جائے گا. آپ کو اس میں اسٹرانگ چلنا سیکھنا پڑے گا. دیٹ از دی چیلنج کہ آپ کس طرح سے اسٹرانگ چلتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی پوزیشن آف اتھارٹی بھی ملتی نظر آتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی پوزیشن آف اتھارٹی پر پہنچیں گے. اور سیٹرن کا یہاں پر آنا، کیونکہ آپ کا رولر مون ہے سیٹرن، سو آپ کے لیے گیم تھوڑی کمپلیکیٹڈ ضرور ہے. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ہر ڈیسیشن کے بارے میں، ہر معاملے کے بارے میں، کیونکہ سیٹرن کا 10ویں گھر میں آنا بہت تبدیلیوں کا مظہر ہوتا ہے. ان دنوں میں اگر آپ ایکوا مرین پہن لیتے ہیں، یا آپ اپنے پاس ایک مون سٹون رکھ لیتے ہیں، دور نجف جس کو کہتے ہیں، مون سٹون یا ایکوا مرین، یہ 2 پتھر اگر آپ اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، یا اس میں سے کوئی ایک بھی رکھ لیتے ہیں، تو بھی یہ آپ کے لیے
فائدہ مند رہے گا، بیکاز یہ تھوڑے سے دونوں پتھر آپ کو پیسفل اور گراؤنڈڈ رکھیں گے. سیٹرن کا جو ٹرانزٹ ہے آپ کے 10ویں گھر میں، اس کو آپ نے ایزی نہیں لینا، کیونکہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے، کیونکہ سیٹرن 9واں گھر جو ایجوکیشن کا گھر ہوتا ہے، 9ویں گھر سے 10ویں گھر میں آ رہا ہے کہ جو کچھ سیکھا ہے اب اس کا امتحان بھی ہوگا. اب موو کرتے ہیں لیو کی طرف. ہمارے جو لیو دوست ہیں ان کے لیے یہ جو سیٹرن کا ٹرانزٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. 2 سال اس نے گزارے آپ کے 8ویں گھر میں، اور 8ویں گھر میں آپ نے بہت کچھ دیکھا. آپ نے بیماری بھی دیکھی، آپ نے پریشانی بھی دیکھی، آپ نے قانونی معاملات بھی دیکھے، کافی کچھ آپ نے فیس کیا، اور بہت سارے ایسی چیزیں بھی آپ نے دیکھی جن سے آپ نے ڈپریشن کو بھی فیس کیا. اب یہ آ گیا 9ویں گھر. 9واں گھر جو آپ کا ہے یہ اگلے 3 مہینے جب تک سیٹرن جہاں رہنے والا ہے آپ سیکھیں گے. آپ نے شاید دنیا میں یہ سیکھ لیا ہے کہ کیسے ٹرسٹ کرنا ہے، خود کو کیسے ٹرسٹ کرنا ہے، لوگوں کو کیسے ٹرسٹ کرنا ہے، چیزوں کو جیسے کہتے ہیں کس طرح سے پلان کرنا ہے، ڈیٹیل میں کیسے جانا ہے، کیونکہ ہمارے جو لیو دوست ہیں ڈیٹیلز کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے. سو کیسے ڈیٹیلز میں جانا ہے. اور ہوتا ہے نا یونیورس جیسے قدرت آپ کو آگے لے کر جانا چاہتی، اب جتنا مرضی پیچھے جانا چاہیں پیچھے نہیں جا پائیں گے. آپ کو ایک پش، ایک دھکا ملے گا کہ آگے بڑھو. بیسک سفر آگے کا ہے، ماضی کچھ نہیں ہے، جو گزر گیا وہ گزر گیا، اب آگے بڑھو. آپ کو سالڈ پلاننگ کرنا پڑے گی، سالڈ پلاننگ سیکھنا پڑے گی. جو لاپرواہی سے آپ کام کرتے رہے ہیں، کبھی یہ کر لیا، کبھی وہ کر لیا، کبھی چھوڑ دیا، ایک جو آپ کے اندر کہ اسٹرینتھ ہے آپ کو وہ ڈیولپ، اس کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا آگے بڑھنے کے لیے. اور پھر آپ کے ہو سکتا ہے ایجوکیشن بیسیکلی اگلے 2 سال آپ کو سکھانے آ رہے ہیں، آپ کے علم میں اضافہ کرنے آ رہے ہیں. 9واں گھر جو ہوتا ہے، 9واں گھر ہوتا ہے آپ کے نالج کا، آپ کے ٹریول کا، آپ کے دوسرے ملکوں میں ٹریول کا، آپ کے جو ہوتے ہیں آپ کے ڈگری کا. سو اس طرح کا ایک گھر ہوتا ہے. سو میں بھی آپ پی ایچ ڈی کرنے جا رہے ہیں، اور یہ رول کرتا رہا آپ کے 6ٹھے گھر کو. 6ٹھا گھر جو ہوتا ہے رولر 6ٹھا گھر ہے، کیونکہ جہاں جس گھر کا رولر ہوتا ہے وہ گھر، اور جہاں یہ ٹرانزٹ کرتا ہے وہ دونوں گھر افیکٹ ہوتے ہیں. تو 6ٹھا گھر ہوتا ہے ملازمت کا، صحت کا، اور ڈیلی روٹینز کا. سو آپ کو یہ چیزیں تو دیکھنی ہی پڑیں گی، اپنے ڈیلی روٹین کو سیٹ کرنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو سیکھنے کا دور شروع ہو گیا ہے زندگی میں، کہ کب کیا غلطی کی اور اپنی غلطی کو سدھارا کیسے جا سکتا ہے. اب چلتے ہیں ورگو کی طرف. ہمارے جو ورگو دوست ہیں ان کے لیے سیٹرن ٹرانزٹ ایریز میں آنا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ایریز ان کا 8واں گھر بنتا ہے اور رول کرتا ہے ان کے 5ویں اور 6ٹھے گھر کو. 5ویں گھر کو بیسیکلی کیپریکارن کا رولر ہے، جو آ گیا 8ویں گھر میں. 8واں گھر ہوتا ہے انٹیمیٹ ریلیشن شپس کا، آپ کے جتنے بھی ہوتے ہیں لیگل معاملات، آپ کی ویل ہوتی ہے، ٹیکس کے معاملات ہوتے ہیں، قانونی معاملات ہوتے ہیں، ان کا. سو یہاں پر اس کا آنا نیپچون کے ساتھ آنا چیزوں کو میکس کر سکتا ہے. جوائنٹ اکاؤنٹس جہاں پر آپ کی اکٹھے پیسے ہیں یا اکٹھی وراثت ہے یا اکٹھی جائیداد ہے، اس کے معاملات ابھر کر سامنے آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے، اہم فیصلے کرنے پڑیں گے اپنی اولاد کے حوالے سے، یا اپنے ینگر لوگوں کے جو ڈیسیشنز ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں آتے نظر آتے ہیں. لہٰذا آپ نے بیسیکلی جو 8واں گھر ہے نا، یہ انویسٹمنٹس کا بھی ہوتا ہے، جب آپ کسی دوسرے کے ساتھ پیسہ لگاتے. سو آپ کو بہت کیئرفلی اس چیز کو دیکھنا ہے کہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. ویری کیئرفلی چوز ویری کیئرفلی اباؤٹ انویسٹمنٹس، کہ آپ کہاں پیسہ لگا رہے ہیں، پیسہ پھنسا نہ دینا. کیونکہ یہ دن ایسے ہیں سیٹرن جب 8ویں گھر میں ہوتا ہے تو بعض دفعہ ہماری انویسٹمنٹس پھنس جاتی ہیں یا ہم رانگ انویسٹمنٹس کر لیتے ہیں. سو اس کے بارے میں بھی آپ کو کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے ورگو دوستوں نے پچھلے 2-2.5 سال سے 2.5-3 سال سے 7ویں گھر میں بھگتا ہے سیٹرن کو. سیٹرن نے 7ویں گھر میں آ کر آپ کے رشتے، آپ کی کنیکٹیوٹی، دنیا میں آپ کیسے سروائیو کرتے تھے، کیسے رہتے تھے، کیسے ملتے تھے، کون کون آپ کی زندگی میں اہم تھا. اگر آپ پیچھے غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ 7واں گھر جو ہے وہ آپ کا فلی ریکنسٹرکٹ ہوا ہے. تو اسی طرح سے اب آپ کا 8واں گھر بھی کنسٹرکٹ ہونے جا رہا ہے. اور 7ویں گھر کے جو معاملات تھے جیسے بروکن ریلیشن شپس، بہت سارے بریک اپس آپ نے بہت زیادہ دیکھے، اور بہت زیادہ آپ نے یہ چیزیں دیکھی کہ کس طرح سے اچانک کچھ بھی ہو جاتا ہے زندگی میں. سب چلتا چلتا ایک دم سارا کچھ ڈسٹرپٹ ہو جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے.
तो ये कुछ आपने देख लिया, वो तो अब आपकी ज़िंदगी में सेटल हो गया। जो रिलेशनशिप्स थे या रिलेशनशिप इश्यूज थे वो तो काफ़ी हद तक आपकी ज़िंदगी में सॉल्व हो गए हैं। लेकिन अब आपने 8वें घर में मामलात को देखना है। 8वां घर जो है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग घर होता है, और इसमें अगर आप एक लैपिस और एमरल्ड, ये 2 पत्थर अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लें, और अगर नहीं तो एक यानी ग्रीन पत्थर तो वैसे ही आपके पास होना चाहिए। लैपिस और ये ओनेक्स का ब्रेसलेट आप रख सकते हैं, या फिर आप एक शजरी अकीक, ये शजरी अकीक इस टाइप का होता है, मैंने तो खैर बड़ा रखा हुआ है लेकिन ये छोटा सा होता है, एक पैंडेंट के फॉर्म में होता है। आप शजरी अकीक अगर पहन ले, और अगर ये भी नहीं तो फिर सब्ज अकीक, जैसे ये सब्ज अकीक है, ग्रीन एगेट, ये लाजमी आप अपने पास रखें। ये तो एक शेप में बना हुआ है, नहीं लकी चार्म है ग्रीन बॉटल, ये वैसे भी ग्रीन बॉटल हमारे वर्गो दोस्तों के पास होनी चाहिए, और ये अकीक का है लेकिन सब्ज अकीक आपके पास लाजमी होना चाहिए, कम से कम इन दिनों में। अब मूव करते हैं लिब्रा की तरफ। हमारे लिब्रा दोस्तों की ज़िंदगी में पिछले जो 2-3 साल थे, इस जो सैटर्न है इसने आपके 6ठे घर में गुजारे। 6ठा घर होता है आपके डेली रूटीन्स का, आपकी हेल्थ का और आपकी जॉब का। अगर आप गौर करें तो पिछले जो गुजरे हैं 3 साल, इनमें ये 6ठे घर के तमाम तर मामलात जो हैं ये एक तरह से रिकंस्ट्रक्ट हुए होंगे। जॉब, डेली रूटीन, हेल्थ है, सारे इश्यूज आपने इसमें देखे होंगे। अब ये आ गया है आपके 7वें घर। 7वां घर होता है रिलेशनशिप्स का। आपके जो लीगल रिलेशनशिप्स होते हैं, जिनमें जो कानूनी रिश्ते जिन्हें हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल, वो बिजनेस रिलेशनशिप होते हैं, वो तमाम चीज़ें जो आपके लिए बेपनाह इंपॉर्टेंट होती हैं, ये पहला घर होता है। उसके बिल्कुल ऑपोजिट आई टू आई होता है 7वां घर। दैट इज वेयर सैटर्न इज कमिंग। किसी वर्गों से पूछ लीजिएगा कि पिछले 3 साल उसके लिए कैसे गुजरे, क्योंकि वर्गों ने पिछले जो 3 साल हैं वहां पर भुगता है सैटर्न को 7वें घर। और अब आपकी बारी, और अब तो वैसे भी बहुत कुछ भुगत चुके हैं। आपके घर में केतु गुजरा, आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा तब्दील हुई। उसके बाद 6ठे घर में ये था, फिर आपने ग्रहण बहुत सारे देखे, और अब आप देखने लगे हैं 7वें घर में नेपच्यून और सैटर्न को। नेपच्यून और सैटर्न का 7वें घर में आना, और वैसे भी जो ये आपका रूल करता है आपके 10वें घर को। 10वें घर का मालिक आ गया आपके 7वें घर। बेसिकली अगर इसको पॉजिटिव देखा जाए तो उसमें बनता तो यही है कि जैसे आप बहुत सारे जो हमारे लोग हैं, लिब्रा दोस्त हैं, ये नया घर बनाएंगे, नया घर बसाएंगे, उसके लिए एफर्ट करेंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे। दुनिया आपके रास्ते में जैसे रुकावटें डालेगी, किस तरह स्ट्रगल करके घर बनाया जाता है, घर बसाया जाता है, इसको आप फेस करेंगे। और ये टाइम जो है ये हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए लाइफ लॉन्ग चेंजेस का है। आपको ख्वाबों की दुनिया से निकलकर थोड़ा सा स्ट्रांग भी होना है, थोड़ा सा रियलिस्टिक भी होना है, और चीज़ों को प्रैक्टिकल होकर भी देखना है। और जहां आप इंसाफ नहीं कर रहे, तो होता है ना बाज़ दफ़ा हम किसी को बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं और किसी की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं करते। आपको इंसाफ करना पड़ेगा, आपको बराबरी करनी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी में। और उसके साथ साथ आपका जो एक जिसे कहते हैं ना कि जो आपने गलत सलत रिश्ते बनाए हुए हैं वो आपकी ज़िंदगी से निकलते नज़र आते हैं, और यूँ लगता है कि जैसे अब तब्दीली आपके अंदर से आएगी। जो झूठे दोस्त थे, झूठे रिश्ते थे, वो बेनकाब होते नजर आएंगे, और नए दोस्त, नए रिश्ते, नए लोग, जो कि जैसे आप यू मे मीट योर ओन ट्राइब, या अगर आप सिंगल हैं तो सोलमेट का मिलना, इस तरह की कोई सिचुएशन आपकी जिंदगी में नजर आती है। और ऐसे लगता है कि जब ये सैटर्न का यहाँ से गुजर हो जाएगा तो आप पहले से ज़्यादा अपने आप को फ्री महसूस करेंगे, ज़्यादा आज़ाद महसूस करेंगे, और ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए ये वाला जो टाइम है, ये जो सैटर्न है, इसका यहाँ से गुजरना आपके लिए बेपनाह इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिब्रा दोस्त जो है ये इनका बेसिक रिलेशनशिप है, और ये बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, मोहब्बत के बगैर रह नहीं सकते। रिलेशनशिप्स इनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे जैसे भी हो सही। तन्हाई, अकेलापन इनके लिए एक बहुत तकलीफ देह होता है। सो अब ऐसे लगता है
کہ جیسے آپ نے جب کیتو کو بھگتا، کیتو آپ کے گھر سے نکل گیا، تو اب جو کچھ آپ نے اس میں سیکھا وہ اب آپ یہاں پر اس کو پریکٹس کرنے لگے ہیں. All that I want to say is کہ یہ جو ٹائم ہے یہ آپ کے لیے ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں ریفلیکٹیو ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ آپ زیادہ سیکریفائس کر رہے ہوں، ایسا تو نہیں کہ آپ زیادہ دے رہے ہوں، ایسا تو نہیں کہ آپ کے ساتھ کہیں پر زیادتی ہو رہی ہو، یا سیم وائس ورسا کہ آپ تو ایسا نہیں کر رہے ہیں. سو اس نے آپ نے اس ٹائم کو آپ نے فائن ٹیون کرنے کا ٹائم سمجھ لیجیے کہ آپ فائن ٹیون کریں گے یور اپروچ ٹورڈز لو اینڈ ریلیشن شپس، اس کے آل ریلیشن شپس اس کے حوالے سے آپ دیکھیں گے. اور اس ٹائم میں اگر آپ کوئی سٹون پہننا چاہتے ہیں، اپنا لاکی سٹون پہننا چاہتے ہیں جو آپ کو سوٹ کرے، تو ایک تو آپ کو اوپل آپ کے پاس ہر حال میں ہونا چاہیے. اوپل جس میں فائر اوپل جس کو کہتے ہیں، فائر اوپل آپ کے پاس زندگی میں مسٹ ہے. اس کے ساتھ آپ اس ٹائم 2 سال کے لیے آپ لیپس پہن سکتے ہیں، لیپس لزولی جس کو ہم لاجورد کہتے ہیں، وہ آپ پہن سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک روز کوارٹ کا روز کوارٹس آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ پتھر وہ ہیں جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں. تو کیریئر روز کوارٹس اینڈ لیپس اینڈ اس کے ساتھ اوپل، یہ 3 چیزیں مسٹ ہیں آپ کے لیے اس دوران میں اور ویسے بھی. اب موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف. ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں ان کے لیے بھی یہ سارا کچھ نیا ہے، کیونکہ ایک تو ہم نے اپنے لائف ٹائم میں فیس نہیں کیا نیپچون کی انرجی کو. ایریز میں یہ تو 18 سم تھنگ، میں آپ سے بتائیں 200-250 سال پہلے یہاں سے گزرا تھا، یہ بھی نیو ہے، اور ایریز بھی یہاں پہ نہیں آیا. سو دس از آلسو ویری نیو. سو یہ بہت انرجیز جو ہیں یہ آپ کو نیو محسوس ہوں گی، کیونکہ ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں یہ فیلنگ ٹائپس ہیں، یہ فیل بہت کرتے ہیں. سو آپ اس انرجی کو بہت اسٹرانگلی فیل کرنے جا رہے ہیں. اور یہ آپ کا بن رہا ہے 6th ہاؤس. 6واں گھر جو ہوتا ہے یہ ہیلتھ کا ہوتا ہے، ڈیلی روٹینز کا ہوتا ہے. ہیلتھ، ڈیلی روٹینز اینڈ جاب. سو اب یہاں پر بہت زیادہ ڈراسٹک چینجز دیکھنے جا رہے ہیں، اور بیسیکلی یہ رول کرتا ہے آپ کے 3rd ہاؤس کو. 3rd ہاؤس ہوتا ہے سبلنگز، بہن بھائیوں کا، اور اس کے ساتھ آپ کے بہن بھائیوں کا، سبلنگس کا، اور آپ کی کمیونیکیشنز کا. سو اب یہ جو ایک نیو انرجی ہم سارے فیل کرنے جا رہے ہیں، اور آپ خاص طور پہ 6ٹھے گھر پہ. سو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو فارورڈ موومنٹ میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ انرجی بہت مکسڈ اپ ہے. یہاں آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے، سارا کچھ مکس اپ ہوا. سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اپنا ہیلتھ روٹین آپ کو بنانا پڑے گا. آپ کے جو بھی جینیٹکس ہیں، یا جو بھی آپ کے اس میں پرابلمز رہی ہیں، آپ کے خاندانی وراثت میں جو پرابلمز آپ کو ملی ہیں، آپ کو ان کو لے کر بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. اور آپ کو سینسٹیو نہیں ہونا، کیونکہ ہمارے جو یہ اسکارپیو دوست ہیں یہ سینسٹیو بہت ہوتے ہیں. سینسٹیوٹی لوگوں کی باتوں کی طرف، لوگوں کے ایکشنز کی طرف، لوگوں کی باڈی لینگویج کی طرف، خاص طور پہ باڈی لینگویج کو یہ بہت زیادہ فیل کرتے ہیں. سو آپ کو اس کی طرف سینسٹیو ہونے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، اور پینک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ 3 مہینے کی انرجیز ہے، اور اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے یا کس طرح سے یہ چلنے جا رہا ہے. سو اس کے بارے میں آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ نیو ویز کو ایکسپلور کرنا ہے. جو آپ ایکسپلورر، اپنا جو آپ کے اندر کا ہر اسکارپیو جو ہے یہ ایکسپلورر ہوتا ہے. سو آپ نے ایکسپلور کرنے ہیں نئے راستے، نئے طریقے، کس طرح سے آپ نے اپنی زندگی کو کس طرح اپنے نیا پیٹرن سیکھنا ہے، اپنی زندگی کو ہیپی اور ہیلدی گزارنے کا پیٹرن کیسے سیکھنا ہے، یہ سیٹرن آپ کو سکھانے آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ کوئی لکی سٹون اس دوران میں پہننا چاہتے ہیں، ایک تو آپ ڈارک پرپل ایگیٹ پہن لیجئے، پرپل عقیق، جامنی عقیق جو ہے یہ آپ کو سوٹ کرے گا. آپ اس کے ساتھ یہ آپ کو ویسے سوٹ کرتا ہے. مرجان آپ کے پاس ہونا چاہیے، ہر اسکارپیو کے پاس ایک مرجان لازمی ہونا چاہیے. سو اس دورانیے میں اگر آپ کالا عقیق پہن لیتے ہیں سیٹرن کے دوران، کالا عقیق، اگر آپ کو بلیک اینڈ وائٹ عقیق مل جاتا ہے دیٹ از بیسٹ. لیکن اگر آپ کو پلین بلیک عقیق مل جاتا ہے جو تھوڑا ریئر ہوتا ہے لیکن مل جاتا ہے، تو یہ آپ پہن لیجئے. اس سے آپ زیادہ انرجیٹک فیل کریں گے، اور یہ جو کنفیوژن ہے اس سے آپ بچ سکیں گے. اب موو کرتے ہیں سیجیٹیریس کی طرف. ہمارے جو سیجیٹیریس دوست ہیں ان کے لیے سیٹرن ٹرانزٹ کر رہا ہے ان کے 4تھے گھر سے لے کر تو ان کے 5ویں گھر میں 5th ہاؤس میں آ رہا ہے. یہ تھوڑا سا ٹریلر ہے، 3 مہینے کا اس نے یہاں پر رہنا ہے 1 سپٹمبر تک، 25 مئی سے لے کر تو 1 سپٹمبر تک اس نے یہاں پہ رہنا ہے. سو آپ ایک ریل دیکھیں گے فیوچر کی کہ فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہاں پر نیپچون بھی ہے. سو یہ انرجی تھوڑی سی جو ہے، نیپچون بھی ہے، سیٹرن بھی ہے، اور آگ ہے، ایریز آگ ہے. سو یہ جو
جو ہے نا کھیل سارا آگ مٹی پانی کا کھیل، یہ نیو انرجی ہے. اب سے پہلے ہم نے اس انرجی کو فیس نہیں کیا کیونکہ سیٹرن جب 30 سال بعد 30 ایئرس بعد یہاں پر آیا ہے، تو 30 ایئرس بعد جب وہ یہاں پر آیا تو اوبیسلی نیپچون پہلی بار یہاں پر آیا. سو آپ اس چیز کو زیادہ فیل کرنے جا رہے ہیں. سو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو ایک پریویو ملنے جا رہا ہے اگلے 2-2.5 سال میں کیا ہونا ہے. سو اس میں جو آپ کو بتانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اپنی جسے ہوتا ہے نا کہ آپ کس طرح سے آپ کا سارا فوکس جو ہے وہ ہوگا کہ کس طرح سے آپ نے پلان کرنا ہے اپنے فیوچر کو. آپ سے آپ کی خوشی چھیننے کی کوشش کی جائے گی. پیپل ول ٹرائی کہ آپ کو آپ کی خوشی سے محروم کر سکیں. جو چیز آپ کو ہیپی کرتی ہے وہ آپ سے چھین لی جائے اور آپ کو یہ بتایا جائے کہ زندگی جو ہے وہ کسی بھی چیز کے بغیر کیسے گزاری جا سکتی ہے. سو آپ نے اس چیز کو فائٹ بیک کرنا ہے, اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ یو نیڈ ٹو فائٹ بیک جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ کو یہاں پر یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ کا فیم بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے. آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ فیم اور فیم کے موقع بہت زیادہ آپ کو مل سکتے ہیں. طرح طرح کے آپ کو موقع ملیں گے جہاں پر آپ اپنا فیم جو ہے وہ 0 سے 10 تک لے کر جا سکتے ہیں. سو اس پر آپ نے دھیان دینا ہے. اور آپ نے اب اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ آپ کی لکس پر اس کا بہت اثر پڑنے والا ہے. the way you look, the way you carry yourself, the way you آپ کا ہیئر اسٹائل, آپ کے ہیئر اسٹائل سے لے کے آپ کے پاؤں تک ہر چیز اپنے لک میں آپ چینج کرنے جا رہے ہیں بیٹر فار دا بیٹر. کئی سیگیٹیریس دوست ہے جو کاسمیٹک سرجری سے بھی گزریں گے, اس طرح کی ساری سچویشن سے گزریں گے. اور اس کے بعد جو سیٹرن رول کرتا ہے آپ کے فائنانسز کو, آپ کے فائنانسز کو رول کرتا ہے اور آگے آپ کے 5ویں گھر میں. دیٹ مینس کہ آپ کی زندگی جو ہے اس میں فائنانسز کی بہت اہمیت ہونے جا رہی ہے. آپ کو فائنینشلی اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ رکھنا پڑے گا. یہ دھیان رکھنا پڑے گا کہ آپ کیسے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, کدھر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, یا پیسے کس طرح سے اسپینڈ کر رہے ہیں. یہ نیا طریقہ ہے جو آپ سیکھیں گے. اب موو کرتے ہیں کیپریکارن کی طرف. ہمارے کیپریکارن دوستوں کے لیے یہ جو ٹرانزٹ ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے. آپ کا رولر سیٹرن سلو موونگ پلانٹ ہے. 3 سال بعد یہ گھر بدلتا ہے اور اب یہ آپ کے 3 سال آپ کے تیسرے گھر میں گزارنے کے بعد اب یہ آ گیا آپ کے چوتھے گھر میں. چوتھا گھر جو ہوتا ہے یہ اسے ہم ماں کا گھر کہتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں جتنی بھی فیمیلز آپ کی زندگی میں ہوتی ہیں اس کا گھر ہے, آپ کی لیونگ سپیس کا گھر ہے, یعنی کہ جو جس 4 دیواری میں آپ رہتے ہیں یہ اس کا گھر. سو اب یہاں پر نیپچون بھی ہے اور یہاں پر سیٹرن بھی ہے اور یہ انرجی ٹوٹل نہیں ہے آپ کے لیے. آپ نے اس کو جو لوگ تو پیدا ہوئے تھے کیپریکارن 96 سے 98 کے دوران, ان کا تو یہاں پہ پیدائشی سیٹرن بھی یہیں پر ہوگا. سو ان کے لیے یہ چیز سیٹرن ریٹرن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پوری جسے کہتے ہیں زندگی ایک ٹوٹل تبدیلی میں آئے گی. اور ویسے بھی اگر آپ سمپل کیپریکارن ہے تو آپ کے لیے یہ ٹائم جو ہے یہ گھر بنانے کا ٹائم ہے. بیسیکلی آپ کا رولر جہاں بھی ہوتا ہے, سیٹرن جو ہے اس کو لوگ ہارڈ ٹاسک ماسٹر کہتے ہیں, لیکن کیپریکارن جو ہے وہ ہارڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ سخت لوگ ہوتے ہیں, وہ پسند کرتے ہیں اس چیز کو. ان کا جو رولر ہے سیٹرن, اس نے ان کو بنا ہی ایسا دیا ہوا ہے کہ یہ اپنے ہر چیلنج کو سکسیسفل کر کے اپنے حق میں کر لیتے ہیں. وہ ایک ان کے بارے میں کسی اسٹرالوجر نے کہا کہ they make their scars into stars, اپنے زخموں کو بھی ستاروں کی طرح چمکا لیتے ہیں. ان کے اندر یہ صلاحیت گاڈ گیون ہے, بائی ڈیفالٹ ان کے اندر, بائی ڈیزائن ان کے اندر یہ صلاحیت ہے. سو اب جب آپ کا رولر آپ کے چوتھے گھر میں آ گیا تو obviously اب آپ بنائیں گے اپنی فاؤنڈیشنز کو, اپنی بنیادوں کو بہت زیادہ اسٹرانگ. آپ کے سامنے چیلنج آئیں گے گھر بنانے, گھر بسانے, نیا گھر بنانے, اپنے گھر کو اپ گریڈ کرنے, اس کے چیلنجز آئیں گے اور آپ سکسیسفل اس میں ہوتے چلے جائیں گے. اور کیپریکارن کے لیے یہ ٹرانزٹ جو ہے کسی کے لیے کیسی بھی ہو آپ کے لیے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اور آپ کی جسے کہتے ہیں نا ہوم لائف,
That is going to change. آپ اپنے رہنے کا طریقہ، اپنے جس طرح سے آپ کا لائف سٹائل ہے اس کو آپ چینج کریں گے، اور اس کے بعد یہ جو انرجی ہے نا، اس میں آپ زیادہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ اور ایکٹیو کرنا چاہیں گے. جیسے آپ اپنے لیے ایک انڈیپینڈنٹ ہاؤس ہولڈ بناتے ہیں، اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں اور زیادہ آزاد کرتے ہیں. یہ دس از چیلنج، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ چیلنج ہے. اور اس کے بعد ہوم اینڈ فیملی، دس از دی ہائی لائٹ ان 2 مہینوں کی. اور اس کے بعد آنے والے 26 فروری کے بعد اگلے 3 سالوں میں ہوم اینڈ فیملی is going to be the highlight آپ کے لیے. اور اس دوران اگر آپ کوئی لکی سٹون پہننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ایک تو آپ گارنیٹ پہن لیجئے. گارنیٹ جو ہوتا ہے یہ ویسے تو عام مل جاتا ہے، لیکن اچھا گارنیٹ تلاش کر کے پہنیے. دس از گارنیٹ. اور اگر آپ کو را مل جاتا ہے، اس کا تھمبل مل جاتا ہے تو کیریئر گارنیٹ، اور نہیں تو اونیکس، ایک بلیک اونیکس لے لیجئے یا پھر بلیک ایگیٹ لے لیجئے. اس کے ساتھ ہر کیپریکن کے پاس ایک بلو لیس ایگیٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ نیلا کیک جس میں سفید لائنز ہو. آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے تو یہ سٹونز لگے ہوئے ہیں، یہ بلو لیس ایگیٹس ہیں، بلو پتھر جس میں وائٹ لائنز ہو. سو یہ ایگیٹس جو ہیں یہ آپ رکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ اس ٹرانزٹ کو فیس کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اور تھوڑی سی اسپرچل، کیونکہ ہر سیٹرن جو ہر کیپریکن ہے وہ اسپرچل ہوتا ہے، کیونکہ سیٹرن اسپرچل ہے. سو اگر آپ جامنی کیک اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، پرپل ایگیٹ، تو یہ آپ کے لیے پرپل ایگیٹ بہت کم ریئر ملتا ہے، لیکن اگر آپ کو مل جاتا ہے تو یو مسٹ کیری اے پرپل ایگیٹ. اور یہ ہمیشہ اپنے ساتھ کیری کیجیے گا پرپل ایگیٹ. اور خاص طور پہ پرپل ایگیٹ جس میں تھوڑے سے راؤنڈ سرکلز ہوں. دیٹ ول ریئلی، جسے چشم کہتے ہیں یا آئی کہتے ہیں، دیٹ ول ہیلپ یو ان ملٹیپل ویز. اب موو کرتے ہیں ایکویریس کی طرف. ہمارے جو ایکویریس دوست ہیں ان کے لیے یہ ٹائم جسے کہتے ہیں نا راک اینڈ رول ٹائم ہے، کیونکہ آپ کے 2 رولرز ہیں، ایک ہے سیٹرن اور ایک ہے یورینس. یہ جو آڈ کپل ہے نا، یہ دونوں آپ کو رول کرتے ہیں. اور سب سے ایک ان یوزول بات یہ ہے کہ دونوں ہی راک اینڈ رول کر رہے ہیں، دونوں گھر بدل رہے ہیں، دونوں گھر آ رہے جا رہے ہیں. سیٹرن جو آپ کا ٹریڈیشنل رولر ہے یہ پائسس سے 3 مہینے کے لیے جاتا ہے ایریز میں، اور پھر 3 مہینے بعد واپس آ کے دوبارہ 3 مہینے پائسس میں رہتا ہے، جو آپ کا 2nd ہاؤس بنتا ہے. سو وہاں سے یہ نکلتا ہے اور ادھر چلا جاتا ہے. اور اسی طرح جو یہ ہے یورینس ہے، یہ نکلتا ہے آپ کے گھر سے اور چلا جاتا ہے جیمنائی میں، اور پھر جیمنائی سے یہ آتا ہے واپس ٹورس میں. اور اسی طرح کا یہ جو راک اینڈ رول ٹائم ہے نا، یہ آپ کی زندگی میں چلے گا 2nd ہاف آف 2025 میں. آپ سمجھ لیجیے آپ کے لیے یہ ری سیٹ ہے یا ری اسٹارٹ ہے. اور سیٹرن جو ہے بیسیکلی یہ آپ کے سمجھ لیجیے آپ کے دوسرے گھر کا رولر بھی ہے. سوری دوسرا نہیں، 12ویں گھر کا رولر بھی ہے. 12ویں گھر کا رولر جو ہے یہ جب آ جاتا ہے اپنے گھر کا رولر، اور آ جاتا ہے آپ کے اس میں آپ کے 3rd ہاؤس میں، اور وہاں نیپچون بھی ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ تھوڑی سی آپ کے لیے بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں. تھوڑی سی آپ کے لیے سمجھ لیجئے کہ آپ کو بس ری سیٹ کہہ لیجیے، ری اسٹارٹ کہہ لیجیے. زندگی کا ایک ریفریش کا بٹن جیسے کمپیوٹر میں دبایا جاتا ہے، اور چیزیں جو ہے وہ ہر چیز ری سیٹ. فائنانسز وہ ری سیٹ، آپ کی پرسنالٹی وہ ری سیٹ، آپ کا جسے کہتے ہیں بگ آئیڈیاز. بیسیکلی آپ ان دنوں میں بگ آئیڈیاز کی طرف جا رہے ہیں، جیسے بہت بڑے خیالات آپ کی زندگی میں آئیں گے، بڑے روٹینز، بڑے جیسے اب ہو سکتا ہے ان دنوں آپ جب یہ سیٹرن جہاں پر ہے تو آپ بایوگرافیز زیادہ پڑھیں، لوگوں کی آٹو بایوگرافیز جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ پڑھیں. اور یہ جو ہے نا پہلی دفعہ ہی ہو رہا ہے. نیپچون تو خیر پہلی دفعہ آپ کے 2nd ہاؤس میں آپ کے اپنے گھر میں رہا تھا. یہ آج سے سمجھ لیجیے 15-20-25 سال پہلے یہ آپ کے گھر میں تھا. وہاں سے اس نے 14 سال آپ کے 2nd ہاؤس میں گزارے، اور اس کے بعد ابھی آپ کے 3rd ہاؤس میں آ گئے. سو مانوس تو آپ ہیں نیپچون کی انرجی سے، لیکن نیپچون کا آپ کے تیسرے گھر میں آنا
ایک ناولٹی ہے. پہلے ہماری لائف ٹائمس میں نہیں ہوا. اس کے بعد سیٹرن اب 5 سال پہلے آپ کے گھر میں تھا, وہ جب کووڈ وغیرہ شروع ہوا تھا وہی سارا سلسلہ یہیں سے تھا. اس کے بعد یہ آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں آیا اور اب آپ کے تھرڈ ہاؤس میں چلا گیا. اسی طرح سے پلوٹو جو ہے وہ حال 15 سال آپ کے 12ویں گھر میں گزار کے آپ کے گھر میں آیا, پھر چلا گیا, پھر آ گیا, پھر چلا گیا. 3-4 اس نے موومنٹس کے یہ اب آپ کے گھر میں سیٹلڈ ہے. لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی کو اسٹیبل یا سیٹل ہونا یا ایک پیٹرن پہ چلنا جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو ایکسپیکٹ کریں, فوری مت ایکسپیکٹ کریں. کم از کم 25 اور 26 دو ایسے سال ہیں جن کے فرسٹ ہاؤس جو ہے نا وہ آپ کے لیے بے پناہ تبدیلیوں کے, پازیٹیو تبدیلیوں کے سال ہیں. کیونکہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی سمجھ لیجیے تھرڈ ہاؤس جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آپ کے سبلنگس کا, بہن بھائیوں کا, آپ کی کمیونیکیشن کا, آپ کی آئیڈیالوجیز کا, آپ کی ٹیکنالوجی کا, آپ کی ڈیجیٹل دنیا کا. سو آپ کو ڈیجیٹل دنیا میں نام بنانا, میڈیا پر آنا, یہ سب پاسبلٹیز ہیں. اور اگر آپ میڈیا میں ہیں تو آپ نے وہاں کیسے سروائیو کرنا ہے, تھرڈ ہاؤس کے ایشوز کو آپ نے کیسے سروائیو کرنا ہے, یہ از گوئنگ ٹو بی دا چیلنج آپ کے لیے. اور آپ کو اگلے 2-2.5 سالوں میں سمجھ لیں 2025 میں تو یہ سارا کچھ جو ہے نا آگے پیچھے انرجیز میں چلتے رہنا. سو اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھیے, گراؤنڈڈ رکھیے, دوستوں سے ملتے جلتے رہیے, اپنے جو آپ کے کانفیڈنٹس ہیں, جن پر آپ اعتماد کرتے ہیں, ان سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ ایک فلورائٹ اپنی زندگی میں ایڈ کر لیجئے. فلورائٹ ہوتا ہے ایک پتھر جس میں 3 رنگ ہوتے ہیں, جامنی اور سبز. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی زندگی میں ایمیتھسٹ ایڈ کیجئے اور پرپل عقیق ایڈ کیجئے. پرپل عقیق ایڈ کیجئے, یہ ایمیتھسٹ ہے. ایک پتھر بڑے سائز کا آپ کی, یہ بھی ایمیتھسٹ ہے, یہ بھی ایمیتھسٹ ہے. سو یہ آپ کی زندگی میں فلورائٹ اور ایمیتھسٹ آپ کی زندگی میں لازمی ہونے چاہیے. اور کیری یہ سبز عقیق کے یہ 2-3 رنگ ہیں, کیونکہ عقیق بہت سستا اور عام مل جانے والا پتھر ہے. ایک سبز عقیق اپنے ساتھ کیری کیجئے, ایک آپ کے ساتھ پرپل عقیق کیری کیجئے, یہ اپنے ساتھ اب پہن لیجئے, یہ اپنے پاس رکھ لیجئے. اور اس کے ساتھ لیپس, یہ لیپس ہے, یہ اپنے بیڈ سائڈ پہ رکھیے تاکہ آپ پرسکون رہے, کیونکہ سکون ایک ایسی چیز ہے جو ان دنوں آپ کو کوشش کر کے حاصل کرنی پڑے گی. اب موو کرتے ہیں پائسس کی طرف. پائسس دوستوں کے لیے کیا کہوں, واٹر ایئر, اس کے علاوہ اور میں کیا کہہ سکتی ہوں, کیونکہ آپ کے لیے اس سال میں اتنی تبدیلیاں. پہلے تو آپ کے گھر میں ٹریفک جیم ہو گیا بہت سارے پلانٹس کا, بے پناہ پلانٹ جہاں پر گزرے بہت سارا, چونکہ آپ آخری سائن ہے لہٰذا بہت ساری چیزیں دنیا میں جتنی ہلچل ہے نا, یہ بہت سارے پلانٹس کا آپ کی زندگی میں ٹریفک جیم ہونے کی وجہ سے. آپ کا اپنا رولر بھی کچھ آپ کے گھر میں 14 سال اس نے گزارے ہیں, نیپچون نے آپ کے گھر میں رہا. آپ کی زندگی چونکہ نیپچون آپ کے گھر میں 14 سال سے رہا تھا تو آپ کا اپنا رولر اس نے آپ کو گرو کیا ہے. آپ کا ذہن, آپ کی سوچیں, آپ کا پوری پرسنالٹی اب ٹوٹل چینج ہوا, اب زیادہ گرو کیے ہیں, اب زیادہ گروم کیے ہیں, اب زیادہ آگے بڑھے. آلدو کہ راستہ بہت مشکل تھا, کانٹوں سے بھرا ہوا تھا, لیکن آپ نے اسے پار کیا. جرنی آپ پھر یعنی کہ آپ کے جسے کہتے ہیں نا پہاڑ پہ چڑھائی, اپنے کیٹو سر کیا, یہ کہہ لیجیے آپ نے کیٹو جیسا پہاڑ سر کیا پچھلے چند سالوں میں. اور خاص طور پہ جب جوپیٹر آپ کے دونوں رولر آپ کے گھر میں آ گئے تھے 2023 یا 24 تک, اس کے بعد جسے لائف چینجنگ سال تھے. اب نیپچون آپ کا اپنا رولر آپ کے گھر سے نکل کے آپ کے دوسرے گھر میں آ گیا, یعنی کہ فائر ہاؤس ایریز میں آ گیا. ایسا ہماری زندگیوں میں نہیں ہوا, کیونکہ 1872 میں کبھی یہ آیا تھا ایریز میں, سو ہم نہیں جانتے. اب یہ یہاں پہ ہماری زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ یہاں پر آ گیا ہے, اور یہاں پر اس نے اسٹے کر لیا آپ کا سیکنڈ ہاؤس. اس کے بعد یہاں پر آپ کے اپنے گھر سے جو آپ کے 11ویں گھر کا رولر ہے سیٹرن, ہم آج سیٹرن پر فوکس ہیں, یہ نکل کر آ گیا آپ کے دوسرے گھر. دوسرا گھر جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جسے ہم خانہ مال کہتے ہیں, خانہ ذات کہتے ہیں. آپ کی سیلف اسٹیم, یہ جو ٹائم آپ کی زندگی میں آنے والا ہے, اس میں جو آپ کی زندگی ہے وہ
کافی زیادہ بہت ساری چیزوں سے افیکٹ ہونے جا رہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو آپ کا دو رولر ہے نا، ایک جوپیٹر ہے اور ایک یورینس ہے، سوری نیپچون ہے، دونوں نے گھر بدل. نیپچون نے بدل لیا، جوپیٹر اگلے مہینے گھر بدلے گا. اور اس وقت آپ کے جو رولر کا سیٹرن کے ساتھ ہونا آپ کے لیے ایک دوسرے گھر میں ایک ٹف جاب ہے، کافی ٹف جاب ہے. اور اس کا جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کا آپ سیکنڈ ہاؤس کی جو بیسک چیز ہوتی ہے نا وہ مال ہوتی ہے، منی میٹرز، فائنانسز. اور سب سے بڑا مال کسی بھی انسان کا اس کی ذات ہوتی ہے، اس کی سیلف اسٹیم ہوتی ہے. سو ہر طرح کا چیلنج ہے آپ کی سیلف اسٹیم کو، آپ کی ذات کو، آپ کے مال کو چیلنج. کیونکہ ہمارے جو پائسس دوست ہیں یہ پیسوں کمانے کے حوالے سے، پیسوں کو اسپینڈ کرنے کے حوالے سے دے آر ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر. لیکن فائنانشلی یہ تھوڑے سے ان کے ہاتھ جیسے یہ اسپینڈ تھرفٹ ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کہ سوراخ ہوتا ہے، ان کی پاکٹ میں ہول ہوتا ہے کہ یہ سارا پیسہ جو ہے بڑے آرام سے اڑا دیتے ہیں. تو ناؤ یو آر گوئنگ ٹو لرن کہ پیسے بچائے کیسے جاتے ہیں، کمائے کیسے جاتے ہیں، انویسٹ کیسے کیے جاتے ہیں، ملٹی پلائی کیسے کیا جاتا ہے. سو اب 30 سالوں بعد آپ یہ دیکھیں گے سیکنڈ ہاؤس میں آیا ہے. پچھلے 2 سالوں میں 3 سالوں میں سیٹرن نے آپ کو بہت ایجوکیٹ کیا، بہت گرو کیا. آپ کے اپنا رولر نیپچون، جوپیٹر، سیٹرن، انہوں نے مل ملا کر آپ کو کچھ کا کچھ بنا دیا. اگر ہم 3 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے پاس دوست کچھ اور تھے، اب آپ ٹوٹلی کچھ اور ہیں. سو اب آپ سیکھیں گے کہ چیزوں کو بنانا کیسے ہے. پہلے تو آپ کو خود بنایا گیا، اب آپ بنائیں گے کیسے اور بچائیں گے کیسے. بیسک چیلنج یہی ہے کہ خود کو، ذات کو، مال کو بچانا کیسے ہے. جب یہ سچویشن آ جاتی ہے نا خود کو، مال کو، چیزوں کو بچانا کیسے ہے، تو اس وقت دیٹ مینس چیلنجز. سو ان چیلنجز سے بچنے کے لیے آپ کو خود ہی یونیورس مدد بھی فراہم کرتا ہے. جب ایک چیلنج دیتا ہے تو اس کے لیے وسائل بھی دیتا ہے. سو بیسیکلی آپ کو اپنے فائنانسز کے حوالے سے اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. اب ہمارے پاس دوست جو ہیں ان کی زندگی میں جو مرضی حالات ہوں، جو بھی سچویشن ہو، جو بیسٹ چیز ان کے لیے ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس ایک ایمیتھسٹ ہو. دس از ایمیتھسٹ. ایک ایمیتھسٹ کا راک آپ کی زندگی میں ادھر ادھر کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے، پڑا ہونا چاہیے. اور یہ جو سچویشن ہے اس وقت اگر آپ کوشش کریں کہ آپ کے پاس ایک یلو سیفائر ہو، پیلا سیفائر ہو، یا آپ کے پاس کالا ترملین ہو، اینڈ دا بیسٹ از بلیک ٹورملین، کالا ترملین. ایمیتھسٹ تو ویسے ضروری ہے نا، تو یہ کالا ترملین بہت ضروری ہے آپ کے لیے اس ٹائم پر، اس سچویشن میں. ایمیتھسٹ اس طرح سے بھی مل جاتے ہیں، آپ جویلری میں بھی پہن سکتے ہیں. سو یہ اویلیبل چیزیں ہیں. بٹ ہیو اے بلیک ٹورملین. یہ عام مل جاتا ہے، بہت مہنگا بھی نہیں ہوتا. اس کو آپ اپنے ساتھ کیری کیجئے، را رکھیے اپنے پاس. اس طرح سے آپ اسے اپنے ہاتھ میں اس کا راؤنڈ یا چھوٹا پیس لے کے اس کو اپنے ہاتھ میں بھی رکھ سکتے ہیں، اس کو آپ اپنے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں. دوستو یہ تھا ہلکا پھلکا سا حال سیٹرن کے حوالے سے. دوبارہ ہمیں کرنا ہے سیٹرن اور نیپچون دونوں کا بھی، صرف ہم نے سیٹرن کیا. سو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، دیکھتے رہیے ہمارا شو، اور انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے.